बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग प्रोग्राम नाइट एडिशन देख रहे हैं। नाजरीन, आज रजीम चेंज ऑपरेशन जिसे मुकम्मल 1 साल बीत गया, ठीक आज ही के दिन इस्लामाबाद के अंदर हुक्मरान बदल चुके थे। इक़्तिदार इमरान खान साहब की बजाय 13 जमातों के इत्तेहाद के हवाले कर दिया गया था। इस रजीम चेंज के ऊपर अवाम मुंह नहीं तकते रहे, बल्कि सड़कों पर निकल आए एक ऐसे शख्स के लिए जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर आखिर किस तरह से रुखसत कर दी गई, ये वो सवाल था जिसने अवाम को बेचैन करके सड़कों की जानिब लाने पर मजबूर कर दिया। इस 1 साल को मुश्किल तरीन और बहरानों का साल अगर कहा जाए तो मैं कहूंगी बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या कुछ इन 13 जमातों के इत्तेहाद ने इन 12 महीनों के अंदर नहीं किया होगा। कहने को तो मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत थी, मगर बात हो जमहूर की तो जमहूरियत जमहूर को इस मार्शल लॉ से कहीं ज्यादा भारी मिलने में आई। इस 1 साल के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। रात के पिछले पहर पुलिस ने घरों की दीवारों को फलांगा, जो मिला उसे उठा लिया। पीटीआई पूरा साल जेरे इताब रही। सहाफियों की अगर मैं बात करूं तो इस 1 साल में सहाफियों के लिए सहाफत करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी हमारे पास जो बदतरीन मिसाल है वो मरहूम अरशद शरीफ साहब की है, जिनका कीनिया में कत्ल हुआ और वो कत्ल आज तक कई महीने गुजरने के बावजूद भी एक सवालिया निशान है और हुकूमत आज तक उसके जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकी है। नाज़रीन, तजर्बाकार हुकूमत, कहने को ये हुकूमत तजर्बाकार थी जिसकी 1 साला कारकर्दगी से पता चलता है कि सिर्फ 1 साल में अगर कुछ बेहतर हुआ या मैं कहूँगी ख़त्म हुआ तो वो इन हुक्मरानों के अपने केसेस थे। पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से नीचे की जानिब चलती जा रही है। IMF के सामने हम एक रुकन ममालिक की बजाय, एक रुकन मुल्क की बजाय एक भिखारी की तरह मंजर आम पर आए हैं। लेकिन हमारे वजीर खजाना इसहाक डार समझते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। इनफैक्ट ये जादूगर कोई जादू नहीं चला पाया है। महंगाई की अगर बात करूं तो 200% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की करेंसी दुनिया में कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। शहबाज हुकूमत के अंदर जो आटे की बोरियां लोगों को मुफ्त में बांटी जा रही हैं, ना वो खाने के काबिल हैं। और जिस आटे की कीमत खान साहब के दौर में 60 रुपए फी किलो थी, आज वो आटा 170 रुपए फी किलो में दुकानों पर दस्तयाब है। मुल्क का अलमिया अगर मैं बात करूं, हम देखें तो हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी का जवाब दे, मगर जवाब की बजाय उन्होंने तो सीधा सुप्रीम इदारे के सुप्रीम जज चीफ जस्टिस से सीधा इस्तीफा ही डिमांड कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं की गई। हम सबको याद है कि जब PDM की यह हुकूमत आई, इत्तेहाद आया, तो इन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। मेरा सवाल अवाम समेत ये है कि रियासत को बचाने के लिए आपने क्या किया। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि सब ने अपनी सियासत बचा ली, मगर इस मुल्क का क्या, इस रियासत का क्या, जिसके बचने के इम्कानात दूर दूर तक रोशन दिखाई नहीं दे रहे। अवाम कई सवालात उठा रही है। हुकूमत घर क्यों नहीं चली जाती इन बहरानों की वजह से। चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला किया कि मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाया जाए, मुल्क को पटरी के ऊपर चढ़ाया जाए, आइन को सामने रखते हुए 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने फैसला दे दिया, उसी फैसला देने वाले शख्स से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। ये वो सारे सवालात हैं जो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखूंगी और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार दुर्रानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने नाइट एडिशन के लिए अपना वक्त निकाला। कई सवालात हैं जो जुबान ज़द-ए-आम है, उनकी तरफ मैं आऊंगी, मगर उससे पहले आज पूरा 1 साल गुजर गया। आज ही के दिन खान साहब को इक़्तिदार से बाहर किया गया। आज ही के दिन लोगों ने ये नारा लगाया कि जी हम सियासत में रियासत बचाने आए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी अपनी जमात ने या खान साहब ने क्या कुछ खोया या क्या कुछ पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमने पाया वो ये था कि जो ये 75 साला फरसूदा निज़ाम था, उसमें कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है जिसने अपने आप का जो असली चेहरा है वो ज़ाहिर ना कर दिया। उस निज़ाम में जो पसे पर्दा थे या पेश पर्दा थे, वो सारे किरदार अवाम के सामने आ गए और हर एक खुल खुला के आ गया है
کہ ریاست کا مفاد کہاں پہ ہے اور عوام کا مفاد کہاں پہ ہے۔ آج جو ہے ہمیں اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس میں عوام نے ریاست کا انتظام جو ہے وہ چلانے کے لیے اس وقت سر بیکار ہیں، اور وہ فرنٹ لائن جو ہے اس پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جب 9 تاریخ لاسٹ ایئر تھا تو اس وقت ہماری کوئی پاپولیرٹی بہت زیادہ نہیں تھی اور ہمیں اچھا خاصا کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، لیکن 10 اپریل کی جو شب تھی اس میں یہ پاکستان یکسر تبدیل ہو گیا، اور اس تبدیلی سے یہ ہوا کہ عوام نے اپنے فیصلوں کا اختیار خود کر دیا، اور انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا جس طریقے سے یہ رجیم چینج ہوا، لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آج 1 سال کا جو سیاہ ترین دور ہے میرا خیال ہے پاکستان کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو جنرل ضیاء کا مارشل عامر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ادھر تو ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو جمہوریت کے نام پہ آمریت مسلط ہوئی ہے وہ بھی عوام نے دیکھ لیا، کیسے لوگوں کو اٹھا کے اور ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا، جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے خواتین اور بچوں کو جس طرح ظلم کیا گیا اور انسانی حقوق کی جو پامالی کی گئی۔ ہمارے پر 4 جو تھے لانگ مارچ ہوئے، وہ اس لیے ہوئے کہ یہ مہنگائی ہے، اور وہ بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ مہنگائی جو ہے 75 سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اور غریب پس گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ہوا کہ ایک عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی، اور دوسرا یہ فرسودہ نظام تھا نا ہمارا، جو سامراجی نظام تھا، اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا لوگوں نے حقیقت جان لی ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے، اور محرکات کیا ہیں جس کی وجہ سے سارا رجیم چینج ہوا، اور عوام کہاں کھڑی ہے اور اس کا فائدہ کون سوچ رہا ہے یا اس کے لیے کون سوچ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت کامیابی کا سال تھا، باوجود اس کے کہ ہم نے بڑا ظلم سہا اور ابھی بھی ظلم سہ رہے ہیں۔ میرے چیئرمین پہ تقریباً 150 سے زائد کے پرچے ہیں، اور وہ سارے دہشت گردی کے ہیں، اس کے بعد نقص امن کے ہیں، اس کے بعد قتل کے مقدمے ہیں، اس کے بعد بلاسفیمی کے مقدمے ہیں۔ کوئی مقدمہ آپ اٹھا لیں جو کہ اس زمانے میں سامراج یوز کرتا تھا وہ میرے چیئرمین پہ ہے اور ہماری لیڈرشپ پہ بھی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک سال وہ ہے جس میں دوبارہ حقیقی آزادی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ منزل بہت قریب ہے اور عوام جو ہے وہ حقیقی آزادی لے کے رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بالکل۔ لیکن افتخار درانی صاحب، آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمارے ہاتھ باندھے گئے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کون لوگ ہیں جو آپ کی جماعت کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں جبکہ عوام تو کھڑی ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اصل پاور جو ہے عوام کے پاس نہ جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ پاور ایلیٹس جو ہمارے ہیں نا جی، یہ ان کے قبضے میں ہیں۔ یہ کوئی 1-8% لوگ ہیں جن کا کام ہے اس ملک سے دولت چوری کرنا، اس ملک کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس پارلیمان کو ذات کے لیے استعمال کرنا، اداروں کی طاقت ذات کے لیے استعمال کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچول جو عوام کا جو درد ہے یا عوام کے لیے جو لیجسلیشن ہے یا عوام کے لیے خدمت ہے اس سے روک رہے ہیں۔ اگر ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے ایک سال میں یہ جب لوگ آئے انہوں نے لیجسلیشن کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے ای سی ایل سے اپنے نام نکالے، دوسرا انہوں نے کام کیا کہ اوورسیز ووٹر جو تھے ہمارے ان کی ووٹنگ ختم کر دی، جو کہ سب سے بڑا آپ کے لیے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے، جو آپ کو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں 31 ارب 32 ارب سالانہ بھیجتے تھے وہ بھی کم بھی ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی، پھر انہوں نے جو لے کے آئے نائب لا تھا 1100 ارب روپے انہوں نے چوری کیا، جن پہ مقدمات تھے انہوں نے ختم کروائے۔ تو عوام بے وقوف تو نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہی ہے، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی جو اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان جو ایک عظیم خواب کا نام ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا، قائد اعظم نے اس کی تکمیل لکھی۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا ہوا کہ آپ لوگوں کو کسٹڈی میں لے جائیں، برہنہ کریں، بچوں کے سامنے برہنہ کریں، ان کو تشدد کریں اور خوف پھیلائیں معاشرے میں۔ ہمارے پر 2 طرح کے قوانین نافذ ہوتے ہیں، ایک اسلام کے اور ایک جمہوریہ کے۔ انفارچونیٹلی دونوں نہیں ہو رہے، لیکن اس وقت جو ہے جتنی بھی چہرے ہیں وہ بے نقاب ہیں، اور الیکشن ہم لے کے رہیں گے اور الیکشن میں کامیاب بھی انشاءاللہ ہوں گے، یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ خان صاحب ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں بعض اوقات، اور جب آپ ٹی وی بولیں تو وہ بیپ کر لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کی طرف جانے کے لیے فنڈ بھی تو چاہیے نا الیکشن کمیشن کو. افتخار درانی صاحب، کیبنٹ کا ایک ہنگامی اجلاس آج چھٹی کے روز ہی ہو گیا اور انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو لے کر جائیں گے اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے اوپر عمل ہوگا. اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی کہ جناب ہمارے پاس تو ایک ٹکا نہیں ہے، ہم کہاں سے اتنے ارب دیں الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم کریں، اور اگر فنڈ نہیں دیا جاتا تو کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں جی، ان کے اوپر اگر یہ فنڈ نہیں دیتے تو سیدھا سیدھا کنٹیمپٹ لگتا ہے. 2000 ارب جو ہے جی اس وقت آپ کا ٹارگیٹ ہے ایف بی آر کا بٹوین مارچ اینڈ جون. اس میں سے 230 ارب پنجاب کی ہیں جو انہوں نے روکے ہوئے وفاق نے، اور 176 ارب روپے وہ ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے روکے ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، 150 ارب روپے نیو یوتھ لون کے لیے دیا ہوا ہے، 75 ارب روپے انہوں نے سستا آٹا کے لیے دیا ہوا ہے، 90 ارب روپے انہوں نے ایم این ایس کی اسکیم کے لیے دیا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے 10 بلین انہوں نے دیا ہوا ہے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے. جب یہ تمام چیزیں جو ان کی ذات کے مفاد کے لیے، بلکہ بھی آٹے کرپشن کیسز آنا شروع ہو گئے، چنیوٹ میں آ گیا ہے کہ کسی نے 1 کروڑ روپے کا غبن کر لیا، آٹا چوری کر لیا انہوں نے. تو جب آپ یہ ذات کے مفاد کے لیے پیسے آپ کے پاس ہیں تو ایک آئینی عمل، الیکشن ایک آئینی عمل ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں فلسافیکل فاؤنڈیشن جو بیس ہے کسی بھی لیجیٹیمیسی کے لیے یا مورل اتھارٹی کے لیے وہ الیکشن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ان کو نہ کر دے؟ تو اس میں جو بھی کہے گا کہ جی پیسے نہیں ہیں یا ہم اس کو نہیں کر سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو کنٹیمپٹ پہ سیدھا جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم آ گیا، کل سے شروع ہو جائے گا کام، کیونکہ 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ پہ فائنانس منسٹری نے پیسے ریلیز کرنے ہیں اور باقیوں نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بھی بڑا اہم سوال بھی اٹھ رہا ہے افتخار درانی صاحب، وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب دونوں طرف سے ہمیں رسا کشی نظر آ رہی، تنازع جو ہے نا بڑا، جہاں جس کا جتنا زور لگ رہا ہے. ایک طرف سے اتحادی حکومت کھڑی ہے، ایک طرف سے تحریک انصاف کھڑی ہے کہ بھی ہم الیکشن لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں دیں گے. کوشچن یہ ہے کہ اس پورے کھینچا تانی کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت پاکستان کی انکلوڈنگ تحریک انصاف وہ بات کری کہ جناب ہم مل کر بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. جب ہم ریاست مدینہ کے اصول فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ناراض ہے تو آپ اس کے سامنے خود چلے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کوئی ناراض ہے آپ اس کے ساتھ صلح کا پیغام لے کر چلے جاتے ہیں، آپ مذاکرات کے لیے خود آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بات ختم ہونی چاہیے. تو آپ لوگ پہل کر لیں نا. اگر کوئی سیاسی جماعت آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خان صاحب خود پہل کریں، تحریک انصاف آگے بڑھے اور مذاکرات کا راستہ ہموار ہو جائے، تنازع بھی حل ہو جائے گا، الیکشن بھی ہو جائے گا اور بحرانوں سے بھی ہم لوگ نکل آئیں گے. دیکھیں میرا خیال نہیں کوئی ایسا تنازع ہے. دیکھیں اس وقت کوشچن ہے کہ آپ آئین پاکستان پہ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چلنا چاہ رہے ہیں، یہ سوال ہے. اچھا، ابھی جو اس نے پی ڈی ایم نے کیا وہ انہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور اس ملک کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا. دیکھیں سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، اور یہ تھا فیصلہ 2 آئینی اداروں کے درمیان، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان تھا. سپریم کورٹ نے بتایا کہ جی 90 دن کے انتخابات ہوتے ہیں جو کہ آئین پاکستان میں لکھا. انہوں نے ایک فساد کریٹ کر دیا اور فساد یہ تھا کہ جی یہ شاید ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. ویئر سپریم کورٹ نے تو بڑی سمپل سی بات کی، 90 دن میں انتخابات کرا دے جو آئین پاکستان ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ انحراف کر رہی ہے آئین سے. دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جو منسٹر ہے وہ اپنے اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے. دونوں چیف منسٹر نے کی، آئینی طریقہ کار تھا. اس میں لکھا ہوا تھا 90 روز میں انتخابات ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں گے اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ابھی ان کا کیا ایشو ہے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ خوف میں مبتلا ہیں، ان کی ہمت حوصلہ ختم ہو گیا الیکشن کے لیے. جب پول دیکھتے ہیں اور پبلک سپورٹ عمران خان کی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار جائیں گے، اور جب یہ ہارنے کی بات سوچتے ہیں تو وہ آگے لے کے جاتے ہیں الیکشن کو. یہاں پہ سچویشن کریٹ کر جاتے ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ کانسٹیٹیوشن سے انحراف ہے آئین سے. تو ایشو نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے ان کے پاس. تو آیا مجھے بتائیں کہ ہمارے جانے کے ساتھ یہ راضی ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ہر پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی کہا کہ مائنس این آر او. دیکھیں جب میں نا ہم ٹاک شو پہ آتے تھے تو ہم سے پوچھ رہے تھے این آر او کون مانگ رہے ہیں، ہم نے تو مانگا ہی نہیں، یہ برملا کہتے تھے. تو جس سے انہوں نے 1100 ارب روپے چوری کے بچا لیے اپنے، تو میں نے کہا جی یہ این آر او تھا جو ہم سے مانگا جا رہا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے جی. آج بھی ایشو یہ ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں اس ملک میں، کسی کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی کسی کو ملک کے لیے درد ہے. صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو پتلی گلی کا راستہ دے دے کہ یہ جو پیسے چوری کیے ہوئے کسی طریقے سے ان سے پوچھا نہ جائے. اچھا اب اس جنگ میں یا تو ہم عوام کو قربان کر دیں
اور ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کہ جی ہاں جی میں نے اقتدار میں آنا تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں، یا پھر آپ ان اشرافیہ کے ساتھ آپ نے جنگ لڑنی ہے اور پاکستان کو صراط مستقیم پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں پہ آپ فلاحی ریاست کی بات کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان لوگوں نے جنہوں نے مذاق اڑایا ریاست مدینہ کی، یہ 13 جماعتیں ہیں بشمول جو اس وقت ہیں جماعتیں دینی جماعتیں ہیں فضل الرحمان کی، ان لوگوں کو کیا پتہ ہے ریاست مدینہ کے بارے میں، یا ان کے یہ تو سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں ٹو دی کور، وہ ریاست سے پیسے چوری کر کے باہر جاتے ہیں۔ میرے لیڈر کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ کے ذہن میں اور دل میں فطور ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب یہ اپنے گجرانوالہ علیہ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انرجی کے، انہوں نے کیا کہا، یہ عمران خان آئے گا جی ہم 15 سال جیل میں چلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے چوری کی ہوئی ہے، اس ملک کے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک کیس کے اوپر نہیں کیا، نہ سیڈیشن کا کیا ہوا ہے، نہ ہم نے ٹیررزم کا کیا تھا، نہ بولنے پہ ہم نے کوئی چارج نہیں کیا فریڈم آف ایکسپریشن پہ، سب چارجز سے کرپشن کی جو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے تھے، ماں سوائے ایک کیس کے جو کہ شہباز شریف کا کیس تھا جس میں ان کے بیٹے کا اور ان کو کیا ہوا تھا۔ یہ گفتگو والے لوگ نہیں ہیں، ہم چلے بھی جائیں گے لیکن یہ لوگ ایکسپوز فردر ہو جائیں گے۔ یہ بیٹھے پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں ذات کے مفاد کے لیے جو کسی صورت بھی جمہوری نہیں ہے۔ آپ یہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور وہاں تقریر کریں گے کہ جی ان کو اپنے بچوں سے پیار نہیں۔ صاحب یہ تو ماننا کہ بہترین فورم پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے، یہ تو آپ مانیں کہ بہترین فورم پارلیمنٹ میں ہے اور سیاستدانوں کو اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے چاہیے، فورم تو یہی ہے۔ دیکھیں ہمارا پارلیمان قبضے میں ہے مافیا کے، آپ ان ساروں کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ مجھے بتا دے جو یہ بتا سکے کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں بشمول نواز شریف جو بیٹھا ہوا ہے، آج 5 کتنے ہو گئے 7 سال ہو گئے پیدا ماں کے، آپ کو پتہ چلے کہ اپارٹمنٹ کس کی ہے؟ آج تک مجھے یہ بتا سکی یہ جو اشرافیہ ہے کہ یہ ان کا ذریعہ معاش کیا، آج تک مجھے یہ بتا سکے کس قانون کے تحت ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، ان کو کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے 5 سال بعد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ۔ آج یہ مرہون منت ہیں جوڈیشری کے، یہ چیف جسٹس صاحب بڑے شریف النفس انسان ہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وزیر اعظم نے اپنے بھائی کو بھیجا ہوا باہر 1 منٹ کے ساتھ، یہ وزیر اعظم اگر وہ آج چاہے آج، یہ تو چھوٹا سا کام ہے ان کے لیے، لیکن وہ مینیمٹی دکھا رہے ہیں، ورنہ ان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور 60% جو آپ نے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کابینہ وہ بیل پہ ہے، تو اتنی دیر کی مارے کہ چیف جسٹس نے اٹھانا ہے اور ان ساروں کو اندر کر دینا ہے، جیل چلے جائیں گے، تو ان کی اوقات کیا چیف جسٹس سامنے کھڑے ہونے کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ان میں سے پارلیمان اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ملکی مفاد اور لوگوں کے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آخری دفعہ اس پارلیمان نے سوائے بجٹ پاس کرنے کے لیے وہ بھی اداروں کے لیے پاس کرتا ہے، تنخواہوں کے لیے پاس کرتا ہے، اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے پاس کر رہا ہے، کب انہوں نے عوام کو فائدہ دیا؟ آتے ساتھ انہوں نے بند کر دیا، صحت کارڈ بند کر دیا، لنگر خانے بند کر دیے، پناہ گاہیں بند کر دی۔ اس وقت جو انفلیشن جو ہے 50% پہ ہے، ریکارڈ ہسٹری پہ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ پناہ گاہیں بند کریں گے، آپ لنگر خانے بند کریں؟ اس وقت لوگ بھوک اور افلاس پہ، ادھر اسلام آباد میں لوگ 100 بندے ہر کراسنگ پہ انٹرسیکشن پہ کھڑے ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ آ کے صحت کارڈ بھی بند کر دیں۔ یہ تو ذات کی مفاد کے لیے ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے ایک کلاس کے لیے ہو رہا ہے، تو پارلیمنٹ میں کیا گفتگو کریں گے ہم کے ساتھ جا کے؟ یا تو وہ گفتگو ہونا جی آپ کا فائدہ میرا فائدہ عوام کے لیے کیا ہوگا، یہ پسی ہوئی عوام۔ تھینک یو۔ بالکل صحیح، بالکل آپ کے سوال اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے کہ لوگوں کو بھکاری بنانے سے اچھا تھا کہ جو لنگر خانے چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں اس کو سٹیٹ کے تحت چلنے دیتے، نہ کہ اسے کسی پارٹی کے ساتھ منسلک کر دیتے۔ بے حد شکریہ افتخار درانی صاحب، ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہ گیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بے حد شکریہ رانا تنویر حسین صاحب پروگرام نائٹ ایڈیشن میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، آج ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پورے اس 1 سال کا، جس کے اندر ان کے مطابق تباہی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کا مقصد اور آپ لوگوں کا نعرہ بھی تھا کہ ہم لوگ سیاست نہیں ریاست کو بچانے کے لیے آئے اور یہ اپنے کندھوں پہ ہم نے بوجھ اٹھایا۔ آپ لوگوں کا حکومت لینے کا مقصد کتنا پورا ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جس جگہ پہ ملک کو لے کے جا رہے تھے اس میں اگر یہ اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن نہ ہوتی
تو آج خدا نخواستہ اس پوزیشن میں ہم نہ ہوتے. تو میرا حال بڑی ہمیں کامیابی ہوئی ہے وہ جو تھا کہ ڈیفالٹ سے بچ جائیں اور جو مزید جو اس کی بنیادیں معاشی بنیادیں دوسری بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں اس سے بچ جائیں. وہ ہم نے کافی حد تک اچیو کر لیا ہے اور ڈائریکشن لے لی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ جو مسائل اتنے الجھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹائم پہ تو سروت نہیں ٹھیک ہوتے لیکن انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے. ہم نے ایک بنیاد رکھ دی ہے ڈائریکشن لے لی ہے. لیکن اگر کمپیریزن کرنا ہے تو ان کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل شرم نہیں آتی کہ یہ جو 13 سے 18 تک کا جو ٹائم تھا بالخصوص 17 تک جب میاں نواز شریف صاحب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اس سے یہ موازنہ کریں تو میرا پھر سمجھ آئے گی کہ انہوں نے 4 سال میں کیا تباہی کی اور 13 سے 18 تک ہم نے کس طرح ملک کو کہاں لے کے گئے معاشی طور پہ گورننس کے حساب سے. اور تو جو ترقیاتی یا انفراسٹرکچر ہم نے قائم کیا چاہے بجلی کے تھے یا ڈیم تھے یا ساری چیزیں وہ لمبی کہانی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح کے وائٹ پیپر لوگوں کو پتہ ہے بالکل لوگوں پہ پریشر ہے مہنگائی کا پریشر ہے لیکن اس کی وجہ عمران خان اور اس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ 4 سال جو انہوں نے گزارے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بتانی کہ ایسے نہیں ایسے تھا. تو اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ کس طرح انہوں نے تباہی مچائی ہے معاشی طور پہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ وائٹ پیپر ہے ایک فیشن کے طور پہ انہوں نے کر دیا بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لیکن رانا تنویر صاحب وہ تو اس بات کا بھی ایڈج لیتے ہیں کہ چلیے 2018 کے اندر اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کا تو پہلا ٹائم تھا کہ وہ گورنمنٹ کے اندر آئے تھے عمران خان صاحب اور یقیناً سیکھتے کچھ وقت لگتا ہے. میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف آپ لوگوں کی پارٹی کئی بار اقتدار کے اندر آئی اور کئی سال پنجاب کے اوپر بھی رول کیا انہوں نے. تو سوال تو یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی لایا گیا شہباز شریف صاحب کو بھی لایا گیا آپ لوگوں کی پوری پارٹی اس کے اندر انوالو تھی کچھ تو بہتری آنی چاہیے تھی. موازنہ تو اس بنیاد پہ ہو رہا ہے نا وہ تو ایک دفعہ آئے تھے آپ لوگ تو کئی دفعہ آئے تھے. نہیں دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک گورنمنٹ وہ سیکھنا تھا یا سیکھنا یہ کوئی تجربہ گاہ تو نہیں. ملک پرائم منسٹر دنیا میں بنتے ہیں صدر بنتے ہیں وہ پہلی دفعہ ہی بنتے ہیں لیکن بات تو ایک ویژن کی ہوتی ہے بات ایک مینیفیسٹو کی ہوتی ہے. تو وہ تو آپ نے دیکھا جس طرح اس نے باتیں کی تھیں جس طرح اس نے یو ٹرن لیے. کوئی ایک بات مجھے بتائیں چاہے وہ نوکریوں کی بات ہو گھروں کی بات ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی بات ہو گورنر ہاؤس گرانے کی بات ہو بھینسیں انڈے مرغیاں مکھیاں شہد کی مکھیاں بیری مطلب یہ تو ایک لمبی داستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز اب یہ نہیں وہ سیکھ رہے تھے. تو ہم نے تو جب ہمیں ملا 2013 میں ملک اس وقت دیکھے تھے کہ جس طرح مہنگائی تھی جس طرح بجلی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جس طرح ریزرو بالکل نیچے کی طرف چلے گئے تھے کوئی 2-2.5 ارب رہ گئے تھے. تو یہ بڑی ایک 12,000 پہ اسٹاک ایکسچینج تھا. تو وہ دیکھیں ہم کدھر لے کے پاکستان کو گئے. مہنگائی ہم 12 سے 4% پہ 2% پہ لے آئے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اب ہم سے توقع یہ کریں کہ جس بندے نے تباہی پھیلا دی ہے جو ڈیفالٹ سے ہم نے بڑی مشکل سے نکالا اور وہ بھی یہ ساری اس کی کرتوتیں تھی جو انہوں نے IMF کے ساتھ سائن کی ہیں ایگریمنٹ اور اس سے یو ٹرن لیے اسے مکر گیا جس کو دوسرا لفظوں میں کہتے ہیں. تو وہ اب کریڈیبلٹی کسی ملک کی اگر خراب کر دی جائے یا اس کی بنیاد معاشی طور پہ بالکل ایک تباہی کی قریب پہنچا دی جائے تو اس کو اٹھانے میں دیر لگتی ہے. کوئی یہ مہینے ایک نہیں ہوتی کہ مہینوں میں اٹھ جائے گی. اس میں تو ایک پورا روڈ میپ ہوتا ہے 2-3 سال 3 سال سے کم از کم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ ٹارگٹ جو تھا اس کی جو تباہی سے جو یہ کر رہا تھا ملک کی اسے بچایا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پریشر آیا لیکن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے دوست ممالک بھی آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ دوست ممالک سے مجھے یاد آیا جس طرح اس نے فارن پالیسی میں گڑبڑ کی اور اس کو جس طرح ناکام فارن پالیسی تھی. دوست ممالک ہمارے بھی پیچھے ہٹ گیا چاہے سعودی عربیہ تھا چاہے UAE تھی چائنا تھا ٹرکی تھا قطر تھا. تو یہ سارے لوگ اب اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. IMF کا پروگرام کہ اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے یا ڈیلے ہو رہا ہے کہ جو اس نے سائن کیے اور اس سے پیچھے ہٹ گیا. اب اس کی ساکھ کی بحالی کے لیے IMF کی آپ نے بات کی مجھے یہ بتا دیجئے کب تک ڈیلے رہے گا ایکسپیکٹڈ کیا ہے کب تک IMF پروگرام ہمیں مل جائے گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
میرا جلدی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو یہ تھی کہ کچھ آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ ایشورنس دیں اور سپورٹ کریں کچھ ریزروز کی، تو سعودی عرب نے کر دیا ہے، چائنا نے کر دیا ہے، اب ایک دو دوست اور ملک ہیں جیسے 1 بلین کا اس میں ہے شارٹ فال جو اس کی وہ ہونے ہیں، تو وہ میرا حل ہو جائے گا ہفتے 10 دن میں۔ یہ جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ان کی یہ کنڈیشن بھی پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو یہ چیزیں میرا حال آنے والے دنوں میں بہتر ہوتی جائیں گی، آپ دیکھ لیں گے آپ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو سوشل میڈیا کام کر رہا ہے نون لیگ کا، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی بالکل بھی نون لیگ جو ہے وہ خوفزدہ نہیں، الیکشن کے اندر جانے کے لیے تیار ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ورکرز کنونشن کر رہی ہیں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو کیا قصہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک ضد ہے کہ جی اکتوبر کے اندر ہی جائیں گے تو ہی انتخاب کی طرف آئیں گے، یا پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن میں جانے سے نون لیگ خوفزدہ ہے اس وقت؟ نہیں بالکل سر، میں آپ کو بتاؤں یہ امپریشن جو ہے یا پرسیپشن کریٹ کر دی گئی، یہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح فیوریبل حالات ہیں یا جس طرح ہمارے لوگ کھڑے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ 2-4 مہینے اور زیادہ سخت آئیں گے۔ تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کنسیپٹ ہے کہ شاید ہمیں کوئی پرابلم ہے، ہم نے 20 الیکشن لڑے ہیں اور ہمارے الیکشنوں میں ہمیں جو پذیرائی ملتی ہے تو وہ اس کے ایک علیحدہ ہسٹری ہے، لیکن اس کا کہنا اس نے تو الیکشن لڑا ہی کوئی نہیں۔ 2018 کا الیکشن تھا، وہ مینیپولیٹڈ تھا، نیکڈ دھاندلی ہوئی تھی اس میں، آپ کو پتہ جس طرح وہ الیکشن مینج کیا گیا، پری پول اور پول والے دن، پولنگ والے دن۔ تو یہ ہمارا تو ایسا کوئی قصہ نہیں ہے، ہم تو جو بھی الیکشن جیتے، جو آج اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے جینونلی ان سے جیت کے، جو دھاندلی سے بچ کے ہم جیتے تھے۔ جو وہاں نمائندے ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، وہ صرف 100% ریئل ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگوں کے، صحیح الیکٹ ہوئے ہیں، دھاندلی زدہ نہیں ہیں۔ جو یہ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ اسمبلی چھوڑ گئے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے جو دھاندلی سے آئے تھے، وہ تو ایک جعلی سا مینڈیٹ تھا۔ تو وہ یہ بات جو کرتے ہیں کہ ہم الیکشن گھبرا رہے ہیں، ایسی ہرگز بات نہیں، لیکن ہمیں سچویشن ایسی ہے، ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ الیکشن ہو، کیونکہ مجھے بتائیں فیڈرل گورنمنٹ ادھر ہے، کیئر ٹیکر پنجاب میں ہے، اور یہ کس طرح کی کیئر ٹیکر ہے کہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس میں الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ کل کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اس الیکشن کے آؤٹ کم جو ہو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ سٹیبلٹی اس لیے آئے گی کہ جب ہارنے والا مانے گے یہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، تو جب یہ الیکشن کے بعد انہوں نے ماننا ہی نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ارینجمنٹ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جو اس وقت انٹرپریٹیشن 90 ڈیز کی ہو رہی ہے، وہ بالکل آئسولیشن میں کر رہے ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الیکشنوں کی ارینجمنٹ یہ ہے کہ ایک دن میں ہوں اور سارے اسمبلیوں کے ہوں، اکٹھے الیکشن ہوں۔ تو یہ اس میں دوسرے آرٹیکل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم گھبرا رہے ہیں، ہمیں بالکل ہی، ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جو آگے کی طرف بڑھ سکے۔ آج 2 لیکن رانا صاحب جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں الیکشن میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں کی جماعت کے سینئر جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کی جہاں جن صوبوں کے اندر گورنمنٹ ان کی اپنی ہے وہ تحلیل کرے اسمبلیاں، ہم نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزالو کریں گے اور پھر پورے ملک کے اندر انتخاب کرا دیں گے۔ اب خان صاحب نے تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر کر دیا یہ سب کام، تو ایک پیپر کا ہی تو اضافہ کرنا ہے 2 اسمبلیوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا، تو کروا دیجیے انتخاب، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیجیے۔ نیشنل اسمبلی کا نہیں کرنا، 2 پروونشل اسمبلی اور بھی ہیں، بلوچستان ہے اور سندھ ہے، وہ بھی ساتھ ڈیزالو ہوں گی۔ لیکن ایسی بات نہیں، اگر عمران خان صاحب بیوقوفی کرتا رہتا ہے، اس نے بیوقوفی کی ہے اپنی پروونشل گورنمنٹ گرا کے، تو پھر اب اس میں اس کو پچھتاوا کس بات کا ہے؟ اب اگر 10 مہینے سے وہ الیکشن پکار رہا ہے 12 مہینے سے، تو 3 مہینے تو اور رہ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس میں کوئی تھوڑی میچورٹی ہے یا اس کی نیت صحیح ہے کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے، اگر وہ صحیح پاکستانی ہے، تو میرا حال اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ 2-3 مہینے انتظار کرے، اور 12 اگست کو یہ اسمبلیاں ختم ہو جانی ہیں باقی جو ساری ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عقل آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے بھی اس نے پاکستان میں کوشش کی کہ انسٹیبلٹی رہے، جیسا 2014 کا دھرنا تھا، پھر اس نے جس طرح چور ڈاکو کا 4 سال نعرہ لگاتا رہا، ہر وقت یہ بیانیہ اس نے کریٹ کیا ہوا تھا، گورننس دی نہیں، کام کیا کچھ نہیں، عثمان بزدار جیسے لوگوں کو بٹھا دیا اور پنجاب میں بھی تباہی کر دی۔
تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ چاہتا افراتفری ہے، وہ چاہتا یہاں پہ کوئی شر انگیزی ہے، یہاں سچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے، جو کریٹ اس نے 12 مہینے سے کی ہوئی ہے. تو یہ اس کو کس نے کہا تھا نیشنل اسمبلی سے نکل آئے؟ پہلے نکل آئے اور پھر کہتے ہیں ہمیں واپس بھیجا جائے. دیکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس کے شاخسان ہیں جو وہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، جو غیر مستحکم کر رہے ہیں چیزوں کو، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. اور مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ ججوں کے نوٹ پڑھ رہے ہیں، ججوں کے ریمارکس پڑھ رہے ہیں، ججوں کے ریٹرن ریمارکس آ رہے ہیں، آبزرویشن آ رہی ہیں کہ اس کو جانا چاہیے تھا، اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، اس کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی. اب ایک بندہ اسمبلی توڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ وہاں پہ چیف منسٹر کی ہے، بالکل جہاں بھی ہیں پرائم منسٹر چیف منسٹر کی پاور ہے کہ اسمبلی وہ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن جب چاہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کی کوئی اور ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی یا ایٹماسفیئر. دیکھیں اگر کوئی ایسا ماحول ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید اس کو چلانے کا فائدہ نہیں ہے، یہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ چل رہی تھی پنجاب میں، اور کے پی اور دونوں چیف منسٹر توڑنے نہیں چاہتے تھے. اگر ایک ان کی پارٹی کا لیڈر زبردستی توڑا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی آتا سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا، عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. جو ابھی وہاں سے آوازیں نکل اٹھ رہی ہیں کہ اسمبلیوں کا ٹوٹنا بھی تو دیکھا جائے نا کہ کس طرح یہ توڑی گئی ہیں، کس نیت سے توڑی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں افراتفری کے لیے توڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر مواخذہ ہونا چاہیے عمران خان کا. بے حد شکریہ رانا تنویر حسین ساتھ موجود ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت میرے ساتھ معزز مہمان میرے قمر زمان قاریہ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بے حد شکریہ قمر زمان قاریہ صاحب پروگرام نائٹ ایڈیشن میں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو آج اتحادی گورنمنٹ کو پورا 1 سال ہو گیا پاکستان کے اندر. میں کہوں گی نون لیگ تو شاید میں نہ کہوں، گورنمنٹ کی کارکردگی سے پاکستان پیپلز پارٹی کتنی مطمئن ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی کارکردگی بھی ہے، مطمئن اس لیے ہے کہ جو اویلیبل، غیر مطمئن کی پہلے بات کر لیتے ہیں. غیر مطمئن اس لیے ہے کہ لوگوں کو ہم وہ چیزیں، وہ سہولتیں نہیں فراہم کر سکے جس کا ہم ان سے پرومس کر کے آئے تھے. مہنگائی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھ سکی جتنی ضرورت تھی، اور اس وقت لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکلیں آئی ہیں. یہ تو بالکل بڑی واضح طور پہ ہے کہ یہ اطمینان والی بات نہیں ہے. اب اطمینان کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان جن حالات میں تھا اور ورلڈ اکانومی کے جو حالات تھے، جو بیسٹ امکانات اٹھائے جا سکتے تھے، فیصلے کیے جا سکتے تھے، اس کے لیے کوششیں کی جا سکتی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی. اس حوالے سے یقیناً اطمینان ہے. اور وہ مکمل طور پہ کامیابیاں نہیں مل سکی، اس کے باوجود بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی بھی. یعنی پاکستان کو اپنے خارجہ تعلقات جو پچھلی حکومت میں خاصے خراب ہو گئے تھے ان کو بہتر کرنے کا موقع ملا ہے. فیٹف سے پچھلی گورنمنٹ نے ڈائلاگ کیے، بہت سارے شرائط ان کے مانے، لیکن 2 میٹنگیں ان کے دور میں ہوئی، باوجود تمام تر شرائط ماننے کے نکلا نہیں پاکستان اس سے، وہ باہر آئے. پاکستان کو دوست ممالک کی طرف سے بڑی سرد مہری کا شکار تھا، سعودی عرب اور چائنا کی طرف سے بھی ایون، اس میں بہت بہتری آئی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے کرائسس ہیں بہت بڑے، اکنامک کرائسس بہت بڑا ہے پاکستان میں، اور دنیا بھر کا جو پرابلم آیا، یعنی دیکھیں نا مہنگائی ہے، عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑی کہ وہاں دنیا کے مہنگے جو امیر ملک ہے کافی لوگوں کی چیخیں نکل گئی. تو ہم جو پہلے ہی سبسڈی کے اوپر تیل دے رہے تھے، اب کتنی سبسڈی چلا سکتے تھے؟ یعنی پہلے ہی آپ قرض لے کے گزارے کر رہے ہیں اور سبسڈیاں دے رہے ہیں. اب ہم نے، اگر آپ کو دنیا پر مزید آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ دوست ممالک بھی اور عالمی ادارے بھی، اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ بڑی جرأت سے اٹھائے اور اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ بھی ادا کی. حالانکہ جب الیکشن نزدیک ہو تو حکومتیں ایسے سیاسی فیصلے نہیں کرتی جس سے سیاسی نقصان ہو، ہم نے وہ بھی کیے. سو اس حوالے سے اطمینان بھی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے جو ممکنہ فیصلے تھے وہ کیے بھی، لیکن ابھی تک وہ مشکلیں ٹلی نہیں کیونکہ ان کا کوانٹم بہت بڑا ہے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے آج سپیچ کی ہے قاہرہ صاحب, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو لایا گیا تو جس پلیٹ میں مجھے اقتدار رکھ کے دیا تھا گورنمنٹ جو آپ لوگوں کی اتحادی ہے اسے بھی تو اسی پلیٹ میں اقتدار رکھ کے دیا گیا ہے. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ جتنے انڈیپینڈنٹس تھے ان کو جوائن کرایا گیا, وہ پنجاب ہو یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہو. خان صاحب کے ساتھ ان کے متضاد قوتوں کو, ٹوٹل متضاد قوتوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا. جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے تھے پاکستان کا سب سے بڑا, ان کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا. اور بہت ساری صورتحال جو اب تاریخ کے طور پہ کھل کے آ گئی کہ یہ الزام نہیں رہے. ہاں ہمارے اوپر خان صاحب کا کیا الزام ہے؟ کیا پی ڈی ایم ان فورسز نے بنوائی جو خان صاحب کو لے کے آئے تھے؟ کیا ایسا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ کیا پیپلز پارٹی ان کے کہنے پہ اس حکومت کا حصہ بنی ہے؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یا خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک آدھ جماعت جو ماضی میں ان کے ساتھ تھی اور وہ ان سے تنگ تھی, وہ ان سے الگ ہوئے, کیا ان کو فورسز نے الگ کیا؟ یا خان صاحب کے اپنے وتیرے ان سے کیسے تھے؟ اور راجہ ریاض یا ان کے باقی دوست جو تھے, یا نور عالم خان, یا اس طرح جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے الگ ہوئے, وہ کب سے ان سے ناراض تھے؟ کیا اب ہمارے آنے میں ہوئے ہیں, اب اس دور میں ہوئے ہیں؟ یہ ان کی گورنمنٹ میں 2 سال پہلے سے وہ اسمبلی کے اندر بھی ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, وہ میڈیا میں بھی آ کے ان کے خلاف بولتے تھے. وہ آلریڈی ان سے ناراض تھے, جس پہ خان صاحب کا اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ویسے وہ اگر کہتے ہیں تو ان کا اپنا حق ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل ہے قاہرہ صاحب, وہ یہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے. محترمہ کی ہم بات کر لیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہم بات کر لیں, سبھی لوگوں نے, آپ کی پوری جماعت ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے. اور جمہوریت کا حسن تو الیکشن ہے. نون لیگ کی طرف سے عموماً یہ بیان ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ جی الیکشن میں نہیں جائیں گے. یہ صرف اکیلی نون لیگ کی سوچ ہے یا پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ نہیں جی الیکشن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے الیکشن میں جائے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے جی. ہم نے تو بڑا واضح طور پہ کہا, پہلے بھی اور پرسوں بھی ہم نے اس کو ری انڈورس کیا ہے, اور ہم نے اسمبلی کے فلور پہ, سینٹ کے فلور پہ مختلف اوقات جلسوں میں یہ باتیں کہی ہیں. ہمارے اعلامیے اس پہ موجود ہیں کہ ہم نہ تو قبل از وقت انتخاب چاہتے ہیں اور نہ الیکشن کو ڈیلے کو کسی صورت قبول کریں گے. یہ بات ہمارے پرسوں کے اعلامیے میں بھی ہے. یہ بات ہماری بالکل واضح ہے. ہاں ہماری کوشش یہ تھی کہ خان صاحب اس وقت جو انہوں نے کام کیا کہ وہ 2 اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو گئے, ہماری کوشش تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے. ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اب اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں الیکشن 90 ڈیز کا بڑا شور تھا. 90 ڈیز آئینی تقاضا ہے, اور ہم آئین سے بیونڈ جانے کی بات نہ کبھی کی نہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ویلڈ ریزننگ تھی. اب وہ معاملہ عدالتوں کے اندر بھی ہے, سب کچھ ہے, بٹ ہمارا سوال تو سمپل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کسی ایک وقت میں ہونے چاہیے, اور بلا شبہ جو آئین کے اندر مینڈیٹڈ ٹائم ہے, یعنی اگست میں اس حکومت کی مدت ختم ہونی ہے, اس کے بعد 2 مہینے میں الیکشن ہونا ہے. اس سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا کسی صورت میں. ہاں اس سے پہلے الیکشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں 30 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے یا 14 مئی کو الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں, اور اس کے بعد کے پی میں الیکشن ہوتا ہے, پھر مرکز کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور 2 صوبوں میں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن پنجاب میں فرض کریں خان صاحب جیتتے ہیں تو اسی دن ان کی پنجاب کی مرکز سے لڑائی شروع ہو جائے گی. کیونکہ عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی تھی وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں, وہ ایک دباؤ کھڑا کرنے کے لیے کہ جلد الیکشن ہو جائے. اب 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومتیں فرض کرے بن جاتی ہیں, فرض کرے, یہی لوگ خود سوچ رہے ہیں نا, ان کی حکومتیں بن جاتی ہیں, اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہوگی, تو پھر وہاں ہمارا کیا کلیم ہوگا؟ وہ الیکشن کیا فیئر ہوں گے؟ کیا وہاں ان کی گورنمنٹیں مداخلت نہیں کریں گی؟ عمران خان اپنے دور میں جتنا الیکشن لاز کا, الیکشن کمیشن کا یا ڈیموکریٹک نارم کا جتنا احترام کرتے رہے, وہ ساری قوم جانتی ہے. ان کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا. ڈسکے جیسے واقعہ باقی دوروں میں تو کم ہوئے, ان کے دور میں تو کمال ہوا. اس صورت میں انارکی بڑھ جائے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو, یہ فیصلہ ہو جائے کہ مرکز میں اور صوبوں میں کس کس کی گورنمنٹ بننی ہے, تاکہ 2-4 سال کے لیے ٹھہراؤ آئے. سیاسی ٹھہراؤ آئے گا تو کوئی معاشی ٹھہراؤ بھی آ سکے گا. جو ہم سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ ملیں گے کہ اگر
مردم شماری بھی ہو رہی ہے، اس کے رزلٹ بھی آ جائے، 2-3 مہینے کے اندر اندر ہلکا بندیاں ہو جائے، ایک دن الیکشن ہو جائے، ورنہ یہ الیکشن یقیناً آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ الیکشن اگر دباؤ پہ ہوتے ہیں فیئر بھی نہیں ہوں گے اور پاکستان کے حق میں بھی نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔